आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत अरसा से कुछ दोस्तों की तरफ से मैसेज आ रहे थे, कुछ अतिब्बा इकराम मेरे पास तशरीफ़ भी लाए और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनको जब हम अद्वियात देते हैं, तशख़ीस भी करते हैं, तशख़ीस दुरुस्त भी होती है, लेकिन जब हम अद्वियात देते हैं तो उससे उनको रिएक्शन हो जाता है या तकलीफ़ बढ़ जाती है या बाज़ सूरतों में मरीज़ की जान जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है, गलती कहाँ होती है, और हम जो है वो ऐसे मरीज़ों को जब तशख़ीस भी दुरुस्त करते हैं और दुरुस्त तशख़ीस करने के बाद इलाज भी उसको तजवीज़ भी दुरुस्त करते हैं, फिर भी मरीज़ों को आराम नहीं आता बल्कि तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या माजरा है। अब ये बात जो है आम रूटीन में अगर की जाएगी तो ज़ाहिरी बात है लोग परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे कि ये क्या है। अतिब्बा इकराम जो हैं वो भी परेशान होंगे कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हकीकी बात ये है कि इस कैफियत में जितने भी मरीज़ आते हैं हमारे अतिब्बा के पास, या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या वैद्य हैं, तो अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो इलाज मुआवजा के लिए अतिब्बा इकराम के पास आते हैं, वैद्यों के पास आते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आते हैं, वो दरअसल पुराने मरीज होते हैं और अक्सर ऐसे मरीज जो होते हैं वो एलोपैथिक अद्वियात के एडिक्ट हो चुके होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला है और वो हाई ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई जिसका वो सालों से आदी है, अब अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए किसी हमारे तबीब के पास चला जाए और वो अपनी हाई ब्लड प्रेशर की वो दवाई जो सालों से खा रहा है उसको छोड़ के उन तबीब की दवाई शुरू कर देगा, तो उसका सबसे पहला जो रद्द अमल होगा वो ये होगा कि उस दवा की जो उसको आदत हो चुकी है और उसका एक किस्म का उसको नशा हो चुका है, जब वो ये दवाई छोड़ेगा तो उसको इस कदर शदीद रद्द अमल होगा, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा और उसके साथ साथ कुछ और अमराज़ अलामात जो हैं वो भी पैदा हो जाएंगे। अब वो मरीज़ ये समझेगा कि मैंने फलां हकीम, फलां वैद्य या फलां होम्योपैथिक डॉक्टर की एक दवा की खुराक खाई थी तो मेरे साथ ये हो गया था, मैं तो मरने चला था, मेरे साथ तो ये मसला हो गया था। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास रोज़मर्रा बहुत सारे लोग आते हैं। कल भी मैं लाहौर में था तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो एक मरीज़ अपना लेकर मेरे पास आए। अब जब मैंने उन माँ जी को देखा, उनकी तशख़ीस की, उनको अमराज़ अलामात बयान कर दी मैंने, उनका मैदा भी डिस्टर्ब था, हाई ब्लड प्रेशर का मसला था, उनको शुगर भी थी, इसके साथ साथ उनको यूरिक एसिड का मसला था, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें थी और इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रोल जो है वो भी बढ़ा हुआ था। पुराने शुगर के मरीज़ थे और अब आगे उनको कुछ
دوسرے عوارضات جو ہیں وہ بھی پیدا ہو رہے تھے۔ تو وہ ہمارے کرشماتی نظام تشخیص طب کی شہرت سن کر آئے تھے، میں نے تشخیص تو کر دی، غذائی چارٹ بھی بنا کر دے دیا، لیکن میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کوئی علاج معالجہ کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ 2-3 لاہور کے اچھے اور قابل ڈاکٹرز ہیں، ان سے علاج کروا رہے تھے۔ میں نے جب میڈیسن دیکھی تو وہ ساری کی ساری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ لائف سیونگ ڈرگز تھی۔ خون پتلا کرنے والی ادویات بھی تھی، یورک ایسڈ ختم کرنے والی ادویات بھی تھیں، اسی طرح کولیسٹرول کے لیے بھی ادویات تھیں، شوگر کے لیے ادویات تھیں، میدا کے لیے ادویات تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ماں جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر بھی انہوں نے کافی بتائی اپنی۔ تو میں نے پھر انہیں پوچھا کہ آپ کب سے یہ ادویات کھا رہے ہیں؟ وہ پرانے مریض تھے۔ تو میں نے کہا پھر آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ آپ تو پہلے ہی لائف سیونگ ڈرگز پہ ہیں، اگر آپ کی یہ ادویات آپ کو چھڑا دی گئیں تو آپ کو تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم تو حکیمی علاج کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انہیں منع کر دیا، میں نے کہا کہ کبھی بھی کسی حکیم کے پاس آپ نے نہیں جانا، اس حالت میں آپ نے صرف اپنی یہی دوائی کھانی ہے اور اپنے ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی آپ نے دوائی تبدیل کرنی ہے۔ اس وقت میرے پاس 2-3 طبیب بھی آئے ہوئے تھے، کرشماتی نظام تشخیص طب سیکھنے کے حوالے سے بھی، اور 1-2 طبیب ویسے بھی مشورہ کے لیے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ مریض جب میں نے فارغ کر کے بھیج دیے تو وہ طبیب جو تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ سر یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے دوائی نہیں دی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے بھائی یہ جو ماں جی ہیں دیکھیں پرانے شوگر کے وہ مریض ہیں، شوگر کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں ان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گردے ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، میدا ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دل ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول ان کو کافی زیادہ تھا۔ اسی طرح ایسے مریضوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، متضاد امراض و علامات میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور جب یہ طبیبوں کے پاس آتے ہیں تو طبیب پھر جب اپنے طور پہ تشخیص کر کے یہ ساری کی ساری ادویات جو پہلے وہ ڈاکٹرز کی لائف سیونگ ڈرگز، اب اس مریض کو جو میں نے کل دیکھا ڈاکٹرز جو ہیں وہ میدے کی دوائیں بھی دے رہے تھے، کولیسٹرول کی دوائیں بھی دے رہے تھے، خون پتلا کرنے کی ادویات بھی تھیں، یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ادویات بھی تھیں، اسی طرح پین کلرز بھی تھیں اور بڑی سٹرونگ پین کلرز تھیں، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی ادویات تھیں۔ اب اتنی ساری ادویات کھانے والا مریض جو کہ ان تمام ادویات کے استعمال سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، افاقہ محسوس کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ ادویات کبھی بھی مریض کی مرضیاتی کیفیت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی، صرف افاقہ فراہم کرتی ہیں اور اس کی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بس ایندھن کا کام کرتی ہیں۔ اب جب ایسا مریض ہمارے طبیبوں کے پاس آئے گا، اور خیر سے اگر کسی طبیب کا علم تھوڑا ہے، عقل اس کی جو ہے وہ پوری ہے، تجربہ نہیں اس کو، تو وہ فوری طور پہ جب ایسے مریضوں کی ادویات ہی چھڑا دے گا نا، تو ایسے مریض جو ہیں ان کو کچھ بھی خطرناک سے خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بلڈ پریشر حد سے زیادہ شوٹ اگر کر گیا، فالج ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ایسے مریضوں کو کسی بھی خطرناک صورتحال کا سامنا کر کے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کا حکیموں کو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو یا ہمارے جو وید بھائی ہیں ان کو علاج ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ کیفیت میں ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی غلطی سے ایسے مریض کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر فرض کریں ایسے جو مریض ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں
تو ان سے گزارش ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ طبیبوں کے پاس یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس یا ویدوں کے پاس جایا ہی نہ کریں۔ لائف سیونگ ڈرگز پہ چلنے والے ایسے لوگ جن کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اب اگر کسی مریض کی 65 یا 70 سال عمر ہے تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری شوگر بھی ہے، مجھے ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے، دل کے مسائل بھی ہیں، تو معدے کے مسائل بھی ہیں، تو میں ایلوپیتھک ادویات چھوڑ کے طبی ادویات استعمال کر کے ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ بالکل میں حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں اور میں بالکل درست اطباء کرام کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ نہ جانے وہ کتنے لوگ جو ہیں ایسی حالت میں مبتلا، جب ڈاکٹرز کے پاس سے علاج کرواتے ہوئے چھوڑ کر کم تجربہ کار یا ایسے طبیب جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کی عمر بھی ہوتی ہے زیادہ، عقل بھی کہہ لیں کہ ان کو ہوتی ہے، طبیب بھی وہ ہوتے ہیں لیکن ان کا تجربہ نہیں ہوتا، ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر کئی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جب کہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹری میں جواب ہو جاتا ہے، دل کے مسائل میں، کینسر میں، فالج میں یا اور کچھ مسائل میں، تو پھر آپ اطباء کرام کی طرف آئیں، لیکن قابل طبیب کو دیکھ کے، سمجھدار طبیب کو دیکھ کے جو اپنے علم و فن میں مہارت رکھتا ہو، اس کے مشورے سے پھر آپ علاج معالجہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جن کی عمر بھی زیادہ ہو اور وہ لائف سیونگ ڈرگز پر چل رہے ہوں، سٹیرائڈز پر چل رہے ہوں، گردوں کے مسائل میں مبتلا ہوں، دل کے مسائل میں مبتلا ہوں، جگر کے مسائل میں مبتلا ہوں، تو ان کو پھر اپنی انگریزی ادویات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ چھوڑیں گے یا اطباء کرام ان کو وہ ادویات چھڑوا دیں گے تو ایسے مریض جو ہیں وہ لازمی طور پر بہت ہی خطرناک کیفیت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ، اطباء کرام بھی میری یہ ویڈیو جو ہے وہ غور سے سن لیں، اور جو مریض یا شائقین طب ہیں وہ بھی یہ بات غور سے سن لیں کہ ایسے مریضوں کا علاج جہاں سے چل رہا ہو اور وہاں سے ٹھیک ہو تو پھر آپ تبدیل نہ کریں، اپنے اسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اسی طرح بعض صورتوں میں، مثال کے طور پہ کل ہی میں جب لاہور میں تھا تو میرے پاس ایک بہت اہم شخصیت لاہور سے تشریف فرما تھے، اپنے کسی مسئلہ کے سلسلے میں میرے پاس تشریف لائے، دوائی ان کو چاہیے تھی، تو ان کی موجودگی میں ہی مجھے ایک کال آئی کہ ایک مریض ہیں، ان کو دونوں گردوں میں سٹنٹ جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں، گردے خراب ہو گئے تھے، ایک گردہ سکڑ چکا تھا، دوسرا خراب ہو رہا تھا۔ پہلے ڈاکٹرز نے ان کو سٹنٹ ڈالے، اب ان کی کوشش تھی کہ وہ دیسی کوئی ہربل علاج کروائیں تو شاید گردے ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ بھی اطباء کرام ایک بات یاد رکھیں کہ جب ایسی صورتحال جس میں کوئی سرجری کر دی جائے کہیں بھی باڈی میں، اور وہ سرجری کرنے سے بھی مریض ٹھیک نہیں ہوا، یا ڈاکٹرز جدید ترین ٹیکنالوجی یوز کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی آپ کا ہربل علاج وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اب ایسی صورت میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی مریض آ گیا ہے تو آپ نے اگر اس کو ایسی صورت میں عمومی طور پہ ڈاکٹرز اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر لائف سیونگ ڈرگز ہی دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، تو اگر آپ ایسے مریضوں کو یہ ان کی وہ ادویات چھڑوا کر اپنی کوئی دوائی شروع کروا دیں گے تو ان کو بھی نقصان ہوگا اور مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو عمومی طور پر میرا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، جس ڈاکٹر کے پاس وہ پہلے چلے گئے ہیں، وہاں سے سٹنٹ ڈلوا لیے ہیں، سرجری کروا لی ہے یا اور
کوئی علاج معالجہ سال 2 سال 6 ماہ انہوں نے کروا لیا ہے تو پھر مزید بھی اسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائیں، یا پھر اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو آگے کہیں ریفر کر دے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا بنیادی طور پر مقصد جو ہے وہ صرف مریض کی بہتری ہونی چاہیے۔ مریض جو ہے اس پہ کبھی بھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں تجربہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ادھر ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ ایسے لوگ عمومی طور پر ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، دوسرے طباء کرام کے پاس بھی آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کوشش کریں کہ آپ دوائی ہی نہ دیں۔ اگر آپ نے ان کی تشخیص درست کر دی ہے تو ان کو غذائی چارٹ دے دیں اور انہیں کہیں کہ آپ اپنے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے وہاں سے علاج کروائیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایسے لوگ جو بیچارے ان مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس آئیں تو کوشش کریں کہ ان کی درست رہنمائی کر کے ان پر تجربہ کرنے کی بجائے ان کو اچھی جگہ پہ جہاں ان کا بہتر علاج ہو سکتا ہے وہاں بھیج دیں۔ یہی جو ہے وہ مریض کے فائدے میں ہوتا ہے اور یہی آپ کے فائدہ میں بھی ہوگا۔ تو ایسے تمام لوگ جو یہ میسج کر رہے تھے، میرے خیال میں ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ یہ میں نے مثال کے طور پر 2-3 واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ ہر مسئلے میں جہاں بھی پرانے اور خطرناک امراض میں مبتلا مریض مبتلا ہیں، وہاں آپ نے یہی قاعدہ اور کلیہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ کی کوئی شان کم نہیں ہوگی۔ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، ہر علاج کے اوپر علاج ہے، اور بہتر سے بہتر اس موجودہ دور میں یہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بہت اعلیٰ پائے کی جو ہے وہ مشینری آج دستیاب ہے، ٹیکنالوجی دستیاب ہے، تو بہت بہتر سے بہتر علاج گاہیں ہیں۔ تو آپ ایسے مریضوں کی جان سے ہرگز نہ کھیلیں، انہیں جہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے وہاں آپ بھجوائیں۔ جس چیز کا آپ کو علم ہے، تجربہ ہے، ان مریضوں کا ضرور علاج کریں، لیکن جہاں آپ کا علم نہیں، تجربہ نہیں، وہاں آپ کبھی ہاتھ نہ ڈالیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔